2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumaira Khan from Sama Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically, we have been very active. मगर मुख्तसरन अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहे कि इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, काइनेटिक, स्ट्रेटेजिक, whatever, क्या इस वक्त पॉसिबिलिटी है? बहुत शुक्रिया। जी, अपना we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. Khalid Mahmood Saab. जिलानी साहब, कश्मीर का इशू जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है। पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस किस लेवल पे और मजीद लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इश्यूज ऑन द UN Security Council एजेंडा, और डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय India for the last several decades to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Shaukat Piracha.
Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiris into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. ایک تو پراچا صاحب جس طرح میں نے مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا, بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. Similarly, یہ جو سا verdict آیا ہے, this is again as mentioned in my statement, یہ بھی it is the verdict of a pliant judiciary. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں, تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف, تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی, لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے, نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے, اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی, اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی, تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, بلکہ انہوں نے جو ڈیسیجن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. عدیل بشیر. You said it has no legal status about this verdict, but Indian Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what could be the role of International Court of Justice. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے, تو یہی بات جو انڈیا کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کے مطابق دیر از اے کنٹرڈکشن which is coming out very, very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court, as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 کے اندر وہ کیشوند بھارتی کیس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کو کشمیر سے ریلیٹڈ
وہ جو اس کے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ اس کو امینڈ کرنے کا. تو اگر وہ والا جو سا ڈیسیجن اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ اس کو کیسے آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کنٹرڈکشن تو بے شمار ہیں اور یہی بات جو سی ہے انڈین لیگل ایکسپرٹس بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آزاد سید. مسٹر فارم منسٹر, مجھے یہ بتائیے کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد آپ فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو پیس ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ مینٹین رہ سکے گا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑا امن رہا, کشمیر کے اندر بھی کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئیں کشمیر جو وائلنس کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس قائم رہے گا؟ آپ کی ایز اے ڈپلومیٹ آپ کی یہ آبزرویشن کیا؟ جی, ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ لائن آف کنٹرول پہ جو پیس پچھلے کوئی 2-3 سال سے وہ اپنا ایک پیسفل سچویشن ہے وہ کنٹینیو کریں. اللہ نور. منسٹر صاحب, علانور وزیر, مشرق ٹی وی چینل سے. آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کوئی خاص واضح موقف نہیں آ رہا, تو پاکستان کا اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے وہاں پہ ہندوستان کی. دوسرا, آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آیا, تو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ صرف ابھی چند برس پہلے ہی یونائٹڈ نیشنز کے ہی کمشنر نے, ہیومن رائٹس کی کمشنر نے یہ ایک واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ کمیشن آف انکوائری should be sent to مقبوضہ کشمیر to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. غزالہ نورین. غزالہ نورین, سنو نیوز. سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ 4 سال قبل جب آرٹیکل 370 کی منسوخی کا فیصلہ کیا گیا تھا تب بھی ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار نے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں مقبوضہ جموں کشمیر کو تبدیل کر دیا تھا, اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل کشمیر کے مختلف اضلاع میں سیکشن 140 کا نفاذ کیا گیا. اس حوالے سے سر آپ کا موقف کیا ہے, اور جو کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری ہے اس حوالے سے پاکستان دنیا کی توجہ دلانے کے لیے آگے مزید کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی, ہماری تو آبویسلی جس قسم کی وہاں پر ظلم و بریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, نہ صرف پچھلے 4 سال سے جس عرصے میں تب سے تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے وہاں پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جس چکی میں پس رہے ہیں کشمیری, تو اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے, اور اس کے مداوع کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک آبزرور گروپ بھیجے, اور وہاں پر جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس کی کمشنر نے اپنا ایک 2018 میں کہا تھا کہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن آف انکوائری کو بھیجا, وہاں پر فارم کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ دی سیم تھنگ. تو اس کے لیے ہماری جو سی کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو ایک دوبارہ ایک اسٹیپ, جو ایک نیا ایک انیشیٹو لے یونائٹڈ نیشنز اس بارے میں. Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda, provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch AJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. تین حیدر صاحب, جو کوئی کسی بھی نیریٹو کے پیچھے جو ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جائے
تو اس کے بعد چاہے آپ کسی قسم کا بھی نیریٹو سامنے لے کے آئیں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اب آپ پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں بہت حد تک گر چکی ہے. اور اس کی ایک گرنے کی وجہ ایک جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا اور اسیسینیشن کا جو جال وہ بنا تھا مختلف ممالک میں، اور جس کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ نے، کینیڈا نے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. اور ان کے جو ریلیونٹ ان کے جو آفیشلز تھے جو کہ انوالو تھے ہندوستان کی حکومت کے، تو ان کو بھی انہوں نے انڈائٹ کیا ہے. تو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو نیریٹو آئے گا، چاہے ابھی آئے ان ریئیکشن ٹو دس جو ججمنٹ آئی ہے، یا آنے والے دنوں میں ان دی رن اپ ٹو دی الیکشنز، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں. انور عباس. میرا نام انور عباس ہے، میں بول رہی ہوں اس سے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ شکریہ. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریز نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو، اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. علی فرقان. شکریہ. 5 اگست کے بعد مسٹر صاحب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بھارت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، اور یہ پالیسی فیصلہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا. اب بھی یہی صورتحال ہے یا اس پہ کوئی نظر ثانی یا کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو وہی اپنا جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد اسی پہ ہی عمل پیرا ہیں. عدیل وڑائچ. سر اس معاملے میں عالمی عدالت انصاف کی جو جورسڈکشن ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟ یہ معاملہ عدالتی محاذ پہ تو جا چکا ہے، لیکن عالمی سطح پر یہ عدالتی محاذ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر یہ اتنا سالڈ کیس ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اگر عدالت میں جائے جو کہ ایک نیوٹرل ہو عدالت ہو، تو اس کے اندر انڈیا کا کیس بہت ہی کمزور ہے کشمیر کے اوپر. لیکن ایک انڈیا ہمیشہ آڑ لیتا ہے پروسیجرل ایشوز کے اوپر، اور وہ جورسڈکشن کو اپنا وہ چیلنج کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کورس آف ایکشن بتا رہے ہیں، تو ہمیں صرف اس صورت میں ہی وہ اس کو سوچنا پڑے گا اگر تو ہندوستان ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی جو ڈسٹرکشن. اگر وہ نہیں کرتا ان کی، تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہی ہوگی میرے خیال کے مطابق. علی حسین، بزنس ریکارڈر. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. سر ہسٹوریکلی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے یو ایس ہو گیا، باقی یورپین کنٹریز ہیں ویسٹرن، تو ایک ایسی صورتحال میں کہ اسی ویسٹرن ورلڈ کا ڈبل غزہ میں بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف آکوپیشن اسرائیلی فورسز. تو ایسے وقت میں جیلانی صاحب ایسی کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ جو دنیا جو ہے جو آلریڈی اتنا مطلب پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے،
تو ایسے وقت میں کشمیر کے لیے کیسے آپ دنیا کو جو ہے سپورٹ ان کا جو ہے کرا سکیں گے؟ تھینک یو. جی آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جو ڈبل سٹینڈرڈز کے باوجود ایک جو سوچ، ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے تمام دنیا میں، صرف خالی اسلامک دنیا میں نہیں بلکہ ویسٹرن میں بھی، کیپٹلز میں بھی یہ سوچ کو، اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشنز کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اگر اس کا حل جلد از جلد نکالا جائے تاکہ اس وائلنس کو روکا جا سکے تو وہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی کشمیر کے اوپر بھی یہ ڈسپائٹ یہ جو چیز ہے ڈویژنز ہوتی ہے، ڈفرینسز آف اوپینین، تو یہ والی چیز کہ یہ ریئلائزیشن کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو پرومس کیا تھا ان دی شیپ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹیز کمٹمنٹ، تو اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز 2 ممالک جو کہ جن کے درمیان ایک کور ایشو ہے کشمیر، تو اس کے درمیان ایک جو سیریس جو ایک پیس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پیس میرے اپنے خیال کے مطابق ایک نہ صرف اس خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، بیکاز آف دی آف ویریس فیکٹرز، امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ وی یو نو دے آر اویئر آف. خواجہ نیئر. سر 75-76 سال سے چاہے وہ UN ہے یا OIC ہے، یہ جو دونوں مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں فلسطین اور کشمیر، یہ دونوں آرگنائزیشن جو ہیں بری طرح ناکام رہی ہیں یہ دونوں مسئلے حل کرانے میں. اب بھارت جو ہے وہ 5 اگست کے بعد اور اب وہاں پہ بھارتی جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اب پاکستان جو ہے، پاکستان تو ہمیشہ جو اپنی ایک بات کرتا رہا ہے، اب 2 ٹوک پاکستان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بھارت کو اسی جگہ پہ روک دیا جائے؟ بہت شکریہ. جی بالکل، ہمارا موقف بالکل 2 ٹوک ہوگا. ہم کشمیری عوام کی خواہشات کے ساتھ ہم اپنا اس موقف ہمارا جو ہے وہ قائم رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہم پاکستان جو سے ہے وہ ان کے کشمیری عوام کی جو مورل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ جاری رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف کی بار بار جو ایک ہے اس کو ریٹریٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ کشمیریوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل سالڈلی کشمیری موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جب تک یہ ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پاکستان ان کو اپنی کوششیں وہ جاری رکھے گا. عبداللہ محمد. عبداللہ محمد ڈان نیوز سے. بین الاقوامی جو ادارے ہیں OIC یا اقوام متحدہ، اس کی جانب سے تو کوئی کارکردگی سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. 2019 سے اب تک جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کیا گیا، ہماری بطور اسٹیٹ کیا کمزوریاں ہے کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو قائل نہیں کر سکے؟ ایک دوسرا یہ کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جو بعض حلقوں میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں جو چینجز آ رہی ہے بیہائنڈ دا ڈور، کوئی مذاکرات، کوئی کمیونیکیشن، کوئی نارملائزیشن پروسیس اس وقت چل رہی ہے؟ تھینک یو. ایک تو یہ ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات پہ کو ایگری نہیں کروں گا کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپرائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں 5 اگست 2019 کے بعد جتنی کشمیر کے اوپر کوریج ہوئی ہے وہ غالباً پہلے شاید ہی ہوئی ہوگی. اور جتنا بھی اگر آپ انٹرنیشنل پریس، میں بڑا اس کو ریگولرلی نہ صرف مانیٹر کرتا ہوں بلکہ میں کشمیر ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو کولیٹ بھی کرتا ہوں. جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو وہ
کافی بہتر جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے جو ایک پوائنٹ آف ویو کی ریفلیکشن وہ ریگولرلی آتی رہ گئی ہے. دوسرا کویشچن آپ کا تھا ود ریگارڈ ٹو عبداللہ صاحب بیک ڈور. جی کوئی ڈائلاگ جو ان سے ہے تو اس وقت کوئی پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا. ایسا جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو. جی میری نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے جی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں. راشدہ سیال. تھینک یو میم. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہے اس کے اوپر چائنا کی بھی ریزرویشنز ہیں لداخ کو لے کر, تو پاکستان کیا چائنا کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ کیا آپ ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے یا نہیں؟ سیکنڈلی آرٹیکل 370 کے پیچھے انٹینشن جو ہے گورنمنٹ کی, انڈین گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ وہاں ڈیموگرافک تبدیلی لائی جائے. اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ راہ زیادہ ہموار ہو جائے گی مودی سرکار کے لیے؟ ایک تو نمبر 1 میں آپ کو آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ چائنا کو بھی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں, پرٹیکولرلی آن دی ڈویژن آف دی یہ ہے اپنا اسٹیٹ. ان کے کچھ کنسرنز ہیں اور لیکن یہ ہے کہ ایز فار ایز کوآرڈینیشن آف پاکستان پوزیشن, تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک لائے عمل وہ اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اعجاز صاحب GNN. جی السلام علیکم. پہلے تو معذرت تھوڑا تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں. FBI کے ڈائریکٹر انڈیا میں ہیں, وہ جو امریکہ میں قتل کی سازش کی تھی بھارت نے, ایک تو اس پر کمنٹ کر دیجئے. دوسرا یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع تو کشمیر ہی ہے, اسی تنازع کی بنیاد پر انڈیا کو جب موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر رگیدنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں جب بھی مواقع ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی وہی اوریجنل اسٹائل جو ہے جو ڈپلومیسی میں ہوتا ہے نارملی, بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں اور بڑا لتھارجی سی دکھائی دیتی ہے. ہم ایسے مواقع سے ایگریسو ڈپلومیسی کے لیے کیوں نہیں فائدے اٹھاتے؟ کم از کم آپ میرے سے تو ایکسپیکٹ نہ کیجیے کہ میں وہ اپنا لتھارجک ڈپلومیسی میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے, میں یاد دلاتا رہوں کہ میں 2003 میں جس حالات میں واپس آیا تھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد میری تو خاص طور پہ ایک بہت ہی کشمیریوں کے ساتھ ایک وابستگی بھی ہے اور کشمیر کاز کے ساتھ بھی وابستگی ہے, تو وہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. آپ نے FBI ڈائریکٹر کی بات کی, ان کے وزٹ کی, تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے اسی ایشو کے اوپر ایک جواب دیا تھا متین حیدر صاحب کے سوال کے جواب میں کہ کوئی بھی نیریٹو ہو, کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو اونلی دین آپ کا جو نیریٹو جو آپ بناتے ہیں وہی ایکسیپٹیبل ہوگا. اس وقت جو انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے پوری بین الاقوامی دنیا کے اندر وہ بالکل ہی لوئسٹ لیول کے اوپر ہے بیکاز آف دی اسیسینیشن اٹیمپٹس دیٹ وہ جو انہوں نے کوششیں کی ہیں, اسیسینیشنس کی ہیں انہوں نے, اور اس کے بارے میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. تو اس میں اس حالات میں ان کی کریڈیبلٹی بالکل ہی نہیں ان کے نیریٹو کی رہی. تو یہ اسپیکٹ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جی زاہد صاحب. جیلانی صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ ہو, بابری مسجد کا ہو, اجمل صاحب کا ہو, یا اس طرح کے جو آج فیصلے آئے ہیں, ایک لمبی تاریخ ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں غزہ کے اوپر. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں. ہمارے پاس پھر کیا بچتا ہے جو کینیڈا نے کہا امریکہ کے انڈیا کے بارے میں, امریکہ نے کہا, UK نے کہا. تو کیا ہم ان تمام چیزوں میں ان کے فیصلے اور یہ چیزیں جو اب آئی ہیں سامنے, ان کا بھی کوئی ڈوزیئر بنا کر دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے انڈیا کی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو کینیڈا میں ہوا یا UK میں ہوا یا امریکہ کے اندر ہوا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی بہت ہی راز افشا ہوں گے. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں
क्योंकि ये असैसिनेशन अटैम्प्ट्स या और असैसिनेशन जो उनमें हिंदुस्तान मुलव्वस रहा है, ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसका दायरा कार बहुत ममालिक पे है। और आप बहुत जल्द सुनेंगे कई और ममालिक भी जो उनसे हैं वो दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज़ रोल in various killings which have taken place in their respective countries. Aina Siddiqui. Thank you. Jillani साहब 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने कहा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की सफारती नाकामी है, मगर क्या बैनुल-अक़वामी बिरादरी की भी नाकामी नहीं है? क्योंकि UNSC को देख लें, UN, यूरोपियन पार्लियामेंट, OIC, हर जगह पे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई और इंडिया ने उसकी नहीं मानी। इन 300 बिल्कुल खातर में नहीं लाया पाकिस्तान। इसका भी एक जवाब कि अब हमारे पास क्या बचेगा? इसके अलावा जो वीटो की है गज़ा के ऊपर जो रेजोल्यूशन थी, अमेरिका ने UK ने अटेंड नहीं किया, तो इतने ममालिक मिल के भी जो UNSC को वो नहीं कर सके, करारदाद मंजूर नहीं करवा सकते। तो इस वक्त हमारे पास क्या बचा? क्योंकि मज़ीद आने वाले दिनों में लगता है ऐसा ही है कि कशीदगी बढ़ेगी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो भी लगता यही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 सालों में मज़ीद तीसरी मरतबा मोदी गवर्नमेंट आ रही है, तो हालात तो मज़ीद बिगड़ेंगे दोनों ममालिक के दरमियान। मैं आपको बताऊं जी कि ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान ने तो इस पूरे अरसे में पिछले 75 साल में कई दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो एजेंडा है, इस एजेंडा आइटम को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया इन पाकिस्तान जो कि 1948 में बना था, उसको भी ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसमें कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि जो उनका जो नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो ममालिक जिस किस्म की पोजीशन लें, बिकॉज आजकल कुछ और पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको एक या खामोश रहना पड़ता है या आपको। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जिस तरीके से कश्मीरी वो एक डिटर्मिन्ड है अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। बिल्कुल उस तरीके से ज़रूर अब उनको वो उनका मकासद हल होंगे जिस तरीके से मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि फ़लस्तीनी अवाम को भी उनको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनको ज़रूर उनका हक़ मिलेगा। तो मुझे तो अब ये मैं सब मकबूजा कश्मीर में आगे जाके हालात को देखें तो आपको एक वहाँ पर एक प्रिजन वाला जो सा है एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पर। अगर तो हिंदुस्तान इतना कामयाब होता या जिस किस्म का उसका नैरेटिव बन रहा है तो वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल एक प्रिजन के तौर पे बना के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो वहाँ पे जा बाज़ औक़ात चली जाती है, जो डेली बेस्ड उनसे डिप्लोमेट्स हैं, तो वो भी अपने अपने ममालिक को एक रिपोर्ट भेजते हैं कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, और उसके बारे में उनकी जो होती है असेसमेंट वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होती हिंदुस्तान की जो एफर्ट्स के बारे में। This concludes our briefing. Thank you very much for all of you for coming and for the Foreign Minister to spare some time. Thank you. निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक दरख्वास्तों पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के तयन का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम भारत का 5 अगस्त 2019 का एक तरफा इक़दाम मुस्तरद कर चुके हैं। रियासत पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं है और इस हवाले से पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द इजलास बुलाएगा। सोशलाइजिंग की गेम को करो नेक्स्ट लेवल विद यूफोन 4G सोशल प्लस ऑफर। एंजॉय 15 GB सोशल डेटा, ढेरों मिनट्स और SMS भी सिर्फ ₹349 के लोड में। अभी डायल *6373#। देखते रहिए